ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हमारी दर्स कुरान की अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक के करम से 56 मजलिसें मुकम्मल हो गई हैं। हमारी पिछली तकरीबन 3-4 नशिस्तें कुरान पाक सूरह आल इमरान आयत नंबर 28 ला यत्तखिज़िल मुअमिनून अल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, इस आयत करीमा का हम मुताला कर रहे हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल करेंगे अपनी बहस को। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ इस आयत के ज़िमन के अंदर के कुफ़ार के साथ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस मवालात से मना फरमाते हैं और मवासात का हुक्म देते हैं। उनको अपना जिगरी यार बनाने से अल्लाह ताला मना फरमाते हैं और उनको अपना हाकिम बनाना, उनके दीन के ऊपर चलना, इससे अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस हमें मना करते हैं। बाकी अच्छे अखलाक के साथ और दुनियावी मामलात उनके साथ अच्छे अंदाज के अंदर करना, इसको मवासात कहते हैं, इसका हमें हुक्म देता है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मुदारत होती है और एक होती है मुदाहनत। मुदाहनत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। मुदाहनत का मतलब ये होता है कि बंदा किसी चीज़ से रुक जाए, नेकी का हुक्म न दे, बुराई से मना न करे, बुरे जो काम होते हैं उनसे मना न करे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इससे बंदा रुक जाए बवजह बेगैरती। दीनी हमीयत अंदर मौजूद नहीं है, दीन की गैरत अंदर मौजूद नहीं है, या दुनियावी किसी लालच के अंदर आकर किसी रिश्वत की खातिर कुछ रिश्वत खाकर बंदा हक बात कहने से बाज रहे, इसको कहते हैं मुदाहनत और ये आराम है। और एक होती है मुदारत। मुदारत का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर भी बंदा चुप रह जाता है, खामोश रह जाता है दीन की खातिर, यानी इजहार आप करना चाहते हैं लेकिन जान के खौफ की वजह से आप इजहार नहीं करते। मेरी बात, यानी उनकी गुफ्तगू के साथ आप मवाफ़क़त करते हैं उनके शर से बचने के लिए, कुफ़ार के शर से बचने के लिए। वो आपको धमकी देते हैं हम आपको मार देंगे, या आपका जिस्म को कोई असर टुकड़े कर देंगे, आपके रिश्तेदारों को कत्ल कर देंगे वगैरह वगैरह। तो अपनी जान की हिफाजत के लिए, रिश्तेदारों की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए कुछ भी बंदा इस तरह करे कि बंदा खामोशी इख्तियार कर ले, रुक जाए, तो इसको मुदाहनत, इसको मुदारत कहते हैं। तो ये भी इसी के ज़िमन के अंदर बात आई थी। और इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकात के ज़िमन के अंदर तकिया की तारीफ़ भी मैं आपको बता चुका हूँ और तकिया के बुतलान के ऊपर कुरान और इसी तरीके से नाजुल बलागा की जो इबारात हैं हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके अक़वाल, वो भी मैं आपको सुना चुका हूँ। ठीक है, ये बात आपके ज़हन के अंदर रहे। अब जो बात हमारी रह गई थी वो भी मैंने आपको क्राइटेरिया, आपके ज़हन के अंदर ये बात मैंने बिठा दी है कि ये बात आप ज़हन के अंदर रख लें कि हमारे उलमा का इस बात के ऊपर इजमा है कि तकिया की वो इजाज़त देते हैं, यानी सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको रुख़सत समझते हैं, अज़ीमत ये बिल्कुल भी नहीं है। उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक तकिए के अंदर किसी किस्म की कोई फ़जीलत नहीं है। शिया के नज़दीक तकिए के अंदर फ़जीलत है, उनकी जो मुख्तलिफ़ इबारात हैं वो पिछली नशिस्त के अंदर हम बयान कर चुके हैं। मेरी बात आप समझ गए। उनकी जो मुख्तलिफ़ इबारात हैं, जिन इबारात के अंदर इज़्तिराब है, वो मुज़्तरिब इबारात में पिछली गुफ्तगू के अंदर आपके सामने पेश कर चुका हूँ। हमारी मजलिस नंबर 55 और 56 थी। उनके नज़दीक इसके अंदर फ़जीलत है और ये बड़ी अजीमत वाली बात है। हमारे नज़दीक ये अजीमत नहीं है, हमारे नज़दीक ये रुख़सत है। अजीमत वही है, कुछ भी हो जाए, इंसान हक बात कहने से बाज न रहे, चाहे जान चली जाए, बंदे के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन हक बात कहने से बंदा बाज न रहे। तो उलमा अहले सुन्नत का नज़रिया आपको समझ आ गया कि तमाम उलमा का इसके ऊपर इजमा है कि तकिया क्या है, फ़कत और फ़कत एक रुख़सत है। बस ये बात आप ज़हन के अंदर रख लें। अब फ़कत उलमा की जो इबारात हैं हमारे आम्मा अहले सुन्नत की, अल्लाह ताला सब की कबूर को मुनव्वर फरमाए, कि उनकी ये मेहनत है, उनकी ये काविश है कि दीन की उन्होंने खिदमत की है, हदीस पाक को उन्होंने मुदव्वन किया है और अपने जो नज़रियात हैं तो उनको उन्होंने दर्ज किया है और उनकी आरा हम तक पहुँची है, उनसे हमने फ़ायदा उठाया है, उनकी गुफ्तगू से हमने विस्डम ली है, दानाई ली है। और सही बात हम आपको बताएं ना तो हम वही हैं, नाकिल हैं। कोई नई बात हम अपनी तरफ से न कर सकते हैं, न कभी की है। बस वही उनकी बुज़ुर्गों की जो लिखी हुई बातें जो हम तक पहुँची हैं तवातुर से और सही सनद से, वो हम आपको बताते रहते हैं और कुछ भी नहीं है।
اور ابھی بھی میں اس بات کے اوپر وہ کیا کہتا ہوں کہ ڈٹا ہوا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے اتنا کام کیا موجودہ دور کے اندر. ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے کتب لکھی ہیں, انہوں نے بیانات, ان کے مناظرے, اسی طریقے سے دیگر ان کی جو خدمات ہیں, صرف ہم ان کی تشریح کرتے رہیں, لوگوں تک پہنچاتے رہیں, تو میں کہتا ہوں قیامت تک ہمارے پاس مواد ختم ہی نہ ہو. بہرحال اب ذہن کے اندر جو آپ یہ بات رکھ لیں کہ علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے کہ تکیہ فقط رخصت ہے, عزیمت ہرگز نہیں ہے. عزیمت کیا ہے کہ بندہ جان سے چلا جائے لیکن کبھی خلاف حق بات نہ کہے. یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں. اب اس کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اب مطالعہ کریں علماء اہل سنت کی عبارات کا. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ 370 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اضطرار کی حالت میں تکیہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت یہ واجب نہیں ہے, بلکہ تکیہ کو ترک کرنا ہمارے نزدیک افضل ہے. ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفر نہیں کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا, اس شخص سے افضل ہے کہ جس نے تکیہ کیا ہے. مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے آپ کو شہید کر دیا, تو مسلمانوں کے نزدیک حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل ہیں. کن سے؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے, کیونکہ انہوں نے تقیتاً کفر کو ظاہر کیا تھا. تقیتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر بارگاہ کے اندر آئے تھے, وہ مستدرک پاک کی روایت ہے, حضور کی بارگاہ کے اندر پھر آئے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا آئندہ بھی کبھی اس طرح کی صورتحال تیرے سامنے پیش آ جائے تو تو نے اس طرح کرنے کے کر لینے کوئی بات بھی نہیں. یعنی دل اندر تصدیق ہو, دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ, تو ظاہراً اگر وہ آپ کو مجبور کریں, جان کا خوف ہو, تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو حضرت عمار ابن یاسر جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضائل الصحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اڈیوں تک ایمان بھرا ہوا ہے جس شخص کے اندر, وہ حضرت عمار ابن یاسر ہیں. لیکن علماء کیا کہتے ہیں حضرت امام ابو بکر کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کیا کہا ہے کہ حضرت خبیب افضل ہیں, کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقیتاً کفر کو ظاہر نہیں کیا بلکہ شہید ہو گئے, اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جان بچا کے آ گئے تھے, تو حضرت خبیب افضل ہے. باقی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اپنا مقام ہے. آپ کے جو والد ہیں حضرت یاسر, آپ کی جو امی حضرت سمیہ, آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا تھا اور آپ کو جتنی تکلیفات دی گئی ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہے. آپ تاریخ اسلام اکبر خان کی نجیب آبادی, مولانا اکبر خان نجیب آبادی کی آپ تاریخ اسلام پڑھیں کہ ان کو باقی بھی اسلام کی تاریخ کے اوپر جتنی بھی کتب ہے سب کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر آپ کے والد اور آپ کی اماں جان کو کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں, اور ابو جہل لانتی نے آپ کی امی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور وہ کس حالت کے اندر شہید ہوئی ہیں. تو یہ جو عبارت ہے امام ابو بکر جساس کی اور احکام القرآن کی ہے. علامہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب نے یہ کہا کہ تکیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور اس کو ترک کرنا افضل ہے. کسی شخص کو کفر کے اوپر مجبور کیا جائے, کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ کفر نہ کرے حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا جائے, تو وہ اس شخص سے افضل ہے جو جان بچانے کے لیے تقیتاً کفر کو ظاہر کرے. اس طرح ہر وہ کام جس میں دین کا اعزاز ہو اور اس کو بروئے کار لانا خواہ قتل ہونا پڑے رخصت کی بنسبت افضل ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ پر جس وقت تلوار رکھی جائے تو آپ تقیتاً کیا کریں گے, تو آپ نے فرمایا کہ امام احمد نے یعنی یہ فرمایا کہ جب عالم تقیہ سے جواب دے اور جاہل جہالت کا اظہار کرے. اللہ اکبر, غور کرنا ہے. یعنی جاہل اس کو تو پتہ ہی نہیں, اس سے دین کی بات پوچھی جائے تو وہ کیا کرے, اس کو تو پتہ ہی نہیں, اس کو تو علم بھی نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ جاہل کی. اب عالم کیا کرے, عالم تقیہ سے فائدہ اٹھائے اور تقیہ کے اوپر جم جائے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں حق کیسے ظاہر ہوگا, دین کو کیسے ظاہر کیا جائے گا. یعنی جاہل تو چلو مجبور ہے, عالم بھی تقیہ کرے تو دین کیسے ظاہر ہوگا. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم تک تواتر اور تسلسل سے پہنچی ہے وہ یہ کہ صحابہ پاک اور تابعین نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو خرچ کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کی, ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کی, اور کسی جابر ظالم حکمران کی پرواہ نہیں کی, بلکہ حق بات کے اوپر ڈٹ کر حق بات کہہ دی. یہ کس کا عمل تھا؟ صحابہ پاک کا اور تابعین کا. امام راضی نے کہا کہ ضرورت کی بنا پر تقیہ کی رخصت کا تعلق صرف اظہار حق اور دین کے ساتھ ہے. یعنی آپ اس طرح کریں نا, دین کا اظہار نہ کریں, حق کا اظہار نہ کریں, اصل بات کو چھپا دیں اور ان کی عام ملا دیں, بس. اس کا تعلق صرف اس بات کے ساتھ ہے, دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ چیز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں.
اور جس چیز میں ضرورت کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو وہاں پر تکیہ نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ تکیہ کریں گے تو دوسرا شخص قتل ہو جائے گا، آپ تکیہ کریں گے تو دوسرے شخص کے اوپر کوئی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تاوان آ جائے گا. مثلا جان بچانے کے لیے کسی کو قتل کرنا، اسی طریقے سے زنا کرنا، کسی کا مال چھیننا، جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا اور مسلمانوں کے رازوں سے کفار کو مطلع کرنا، اس قسم کے امور کو تقیتاً بجا لانا بالکل بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے. بس تقیہ کا تعلق صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہے اور اظہار حق کے ساتھ ہے، بس یہ بات آپ نے ذہن، دوسروں کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. تو اس یہاں سے یہ دو عبارات میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، علامہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احکام القرآن کی، تو اس سے یہ بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کا غلبہ ہو نا آپ کے اوپر تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تکیہ کا اظہار کر لینا چاہیے. حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ہمارے اکابرین اہل سنت کو اور یہی نظریہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، یعنی ایک تو ہے نا کافر آپ کے اوپر غلبہ پا گئے تو ان کے سامنے آپ نے، مسلمانوں کے درمیان بھی جس وقت یہ صورتحال ہو جائے نا، مسلمان کسی سے کم تو نہیں ہیں کسی سے کم ہیں مسلمان کسی سے کم نہیں. تو اگر وہ آپ کے درمیان ہو، آپ مسلمانوں کے درمیان اور اس قسم کی صورتحال آپ کو پیش آ جائے تو اس وقت بھی آپ کو تکیے کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے درمیان بھی جس وقت یہ صورتحال پیش آ جائے نا تو آپ کر سکتے ہیں. یہ جو عبارت تھی یہ کس کی تھی؟ تفسیر کبیر کی، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو سن وفات ہے 668 آپ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے درمیان گر جائے تو اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے نرمی سے جواب دے، اس حال میں کہ اس کا دل تصدیق سے مطمئن ہو، اور جب تک قتل کا، اعضاء کاٹنے کا یا سخت ایذا پہنچانے کا خطرہ نہ ہو، تکیہ کرنا بالکل بھی وہ کہیں نا کہ کاٹ دیں گے، آپ کے اعضاء کاٹ دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، یا سخت قسم کی اگر اعضاء نہیں بھی کاٹتے، قتل نہیں بھی کرتے تو شدید، ضرب شدید جس کو کہتے ہیں، شدید آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اس صورت کے اندر یہ تکیہ جائز ہے. سے نچلی جو باتیں ہوتی ہیں نا، تھوڑا بہت جیل کے اندر رکھ لیں گے یا تھوڑی بہت تکلیف جس کو کہہ دیں گے، میں پچھلی نشست میں آپ کو بتا چکا ہوں، جیل کے اندر رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ آرام سے کھانا پینا دیتے ہیں، بندے لیٹے رہتے ہیں، کوئی کسی قسم کی مشقت نہیں ہوتی. تو اس قسم کی چھوٹی موٹی جو مشقت ہوتی ہے نا اس کے لیے تکیہ نہیں. تکیہ اسی صورت کے اندر کریں گے کہ جب جان کا خطرہ ہو، اعضاء کاٹنے کا خطرہ ہو یا ضرب شدید کا خطرہ ہو تو ٹھیک ہے. اور جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو صحیح مذہب یہ کہ وہ ثابت قدمی سے دین کے اوپر جمع رہے اور کلمہ کفر نہ کہے اگرچہ اس کی رخصت ہے. یہ احکام القرآن کی عبارت ہے. اب آپ سمجھ گئے، اجازت ہے لیکن افضلیت کس کے اندر ہے کہ بندہ دین کے اوپر ڈٹا رہے. آگے بڑھیے. یعنی دیکھیں نا، میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ تکیہ کیا ہے؟ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے. عزیمت یہ ہے کہ بندہ ڈٹا رہے، حق بات کے اوپر ڈٹ جائے، جان چلی جائے. یہ اس کے ضمن کے اندر میں آپ کو علماء کی یہ عبارات، علماء اہل سنت کی عبارات، یعنی نظریہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اب اس نظریے کے اوپر دلائل عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے بڑھیے. یہ تو امام قرطبی کی عبارت ہو گئی. اچھا، زاد المسیر کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سن وفات ہے 597 ہجری آپ کا سن وفات ہے. زاد المسیر، یہ بعض علماء اس کو زاد المیسر پڑھتے ہیں، یہ زاد المیسر نہیں ہے، زاد المسیر ہے، معنی دونوں کا ہی ٹھیک ہے، بہرحال یہ زاد المسیر ہے. وہ لکھتے ہیں تکیہ کرنے کی رخصت ہے، یہ عزیمت نہیں ہے. امام احمد سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر تلوار رکھ دی جائے تو کیا آپ تکیہ سے جواب دیں گے؟ فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ جب عالم تکیہ سے جواب دے اور جاہل جہالت پھیلا رہا ہو تو حق کیسے ظاہر ہوگا؟ آگے امام شافعی صاحب امام راضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو شافعی المسلک ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ کا سن وفات 606 ہجری ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کافروں میں رہتا ہو اور اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہو تو وہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرے اور دشمنی ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ان سے اس طرح کی باتیں کرے جن سے ان کی محبت اور دوستی ظاہر ہو، لیکن دل سے محبت نہ رکھے بلکہ دل سے ان کو دشمن جانے. جس صورت میں جان بچانے کے لیے تکیہ کرنا جائز ہے وہاں بھی حق کا اور ایمان کا اظہار کرنا افضل ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. آگے بھی ہیں عبارات میرے پاس ہیں کوئی، لیکن اتنا آپ کے لیے کافی ہے. اب چند باتیں چونکہ آگے اس رکوع کو ہم مکمل کرتے ہیں، 2 آیات بینات، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، اس کو آپ مکمل کرتے ہیں. گفتگو یہاں پر آج کی جو ہماری نشست ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو وہ بات مکمل ہو گئی کہ دیکھیں آپ نے علماء اہل سنت کی ساری جو تفاسیر ہیں میں نے ان سے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک تکیہ کرنے کی فقط رخصت ہے
عزیمت نہیں ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ بندہ حق کے اوپر جان دے دے۔ یہاں پر یہ بات ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں، ظاہر کرو اسے، جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، چھپاؤ یا ظاہر کرو، جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر چیز کے اوپر قادر۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 29، اس کا آیت نمبر 28 سے کیا تعلق ہے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا فرمایا؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ خبردار کیا کر رہے ہیں تم نے؟ کفاروں کے ساتھ موالات نہیں رکھنی ہے، ظاہری تعلق ان کے ساتھ رکھنا ہے، مواسات رکھنی ہے، لیکن دل کے اندر ان کو اپنا جگری دوست نہیں سمجھنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے موالات کو حکم نہیں دیا نا، موالات سے منع کیا ہے، مواسات کو حکم دیا، یا مجبوری کی حالت میں تقیتاً آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ظاہر ہے، دل کے اندر دل کے ساتھ ان کی موافقت نہیں کرنی۔ اگر تم اس طرح کرو گے کہ آپ اس طرح کہیں گے کہ نہیں دل کے ساتھ ہم ان کی موافقت نہیں کرتے، صرف ظاہری زبانی کلامی ہم کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جاننے والی ذات ہے۔ یعنی دیکھیں نا، بندہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں میں مجبور تھا، اور میں ان کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہوں مجبوری کی حالت میں، ان کے شر سے بچنے کے لیے میں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا جو دل ہے نا یہ بڑے ان سے نفرت کرتا ہے۔ جس طرح وہ ایک صحابی رسول بخاری شریف کے اندر ان کا وہ قول موجود ہے، نام ان کا بھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور دل ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، وہ ظاہر، شریعت تو ظاہر کا نام ہے نا، شریعت تو ظاہر کے اوپر فتویٰ دیتی ہے، باطن تو اللہ کے حوالے کیے جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح نے کہ ظاہری جو وزاداری ہوتی ہے اور ظاہری جو تعلق نبھانا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ دلی موافقت نہیں کرنی۔ اگر تم کرو گے تو یاد رکھو دنیا کے اندر تو کوئی تمہارے راز کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ہے؟ یعلم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ ظاہر کرو یا جانو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جاننے والے۔ یعنی دلی موافقت کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس علم والی ذات ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ، صرف تمہارے قلوب کے حالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات، ان کے اندر جو محبت ہے، نفرت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نہیں۔ اور یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جاننے والے۔ اور واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علم کا اور قدرت کا ذکر فرمایا، یعنی اگر دلی موافقت ان کے ساتھ کرو گے تو اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے تمہیں سزا دینے کے اوپر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے تو اس کی بات ہے، لیکن چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سزا دے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کا ربط ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اللہ اکبر، جس دن موجود پائے گا ہر نفس، یہاں پر نفس سے مراد حضرت صاحب تفسیر ان کا کیا نام ہے بزرگوں کا جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نفس سے مراد نفس مومنہ ہے، مومن کا نفس ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کی تھی اس نے برائی، تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان عائل ہوتی مدت دراز۔ تمنا کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا کہ اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان، یعنی میں اور قیامت، طویل مدت ان کے درمیان ہوتی، یعنی آسان سی بات آپ کو سمجھاؤں، یعنی وہ یہاں پر میں نہ پہنچتا کبھی کسی صورت کے اندر، یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، یہ دن مجھے کبھی دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ اکبر، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ یہاں پر دیکھیں نا، ترغیب بھی آ گئی اور ترغیب بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو ڈراتے بھی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں کے اوپر رؤوف بھی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے نا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے اوپر مہربانی اور کرم اور فضل فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہوا؟ یعنی دیکھیں نا، جو کچھ بھی آپ کریں گے، محبت رکھیں گے کسی سے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کفار کے ساتھ موالات کی تمہیں اجازت نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے دلی رغبت تم نے ان کے ساتھ نہیں رکھنی ہے۔
تو یاد رکھو اگر کرو گے جو عمل بھی تم نے کیا، تھوڑا کیا ہے زیادہ کیا ہے، باقی بھی نیکیوں کے جو کام ہے، برائیاں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا تعذیب نفس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے نا، یعنی قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے؟ نفوس کی تعذیب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں راستہ بھی بتا دیا کہ یہ کام نیکیوں والے، یہ کام برائیوں والے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب تم اس طرح کرو گے نا کہ نیکی، اتنی بھی آپ نے نیکی کی ہے وہ بھی اپنے سامنے آپ پائیں گے، اور اتنی بھی برائی آپ نے کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کی تھی اس نے برائی، یعنی نیکی بھی آپ اپنے سامنے پائیں گے اور برائی بھی اپنے سامنے پائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں، اعمال، تو یہ اعمال تو جس وقت بندہ کر لیتا ہے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو اٹھانا، کسی چیز کو رکھنا، کسی چیز کو پکڑنا، کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا، کسی کو کچھ دینا، یہ ایک عمل ہے، تو اس کی تو صورت کوئی نہیں ہوگی، یہ آپ نے کر لیا بس بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے برائی آپ کرتے ہیں، برائی کے لیے اٹھتے ہیں، پکڑتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی تو ایک عمل ہی ہوتا ہے، برا عمل ہوتا ہے، ایک عمل ہی ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہوگا؟ وہ اعمال کل کس طرح تمہارے سامنے آئیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان اعمال کو شکل عطا فرما دے۔ جس طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے نا کہ بندہ مومن جس وقت قبر کے اندر چلا جاتا ہے، بندہ مومن قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو جس وقت وہ بندہ مومن قبر کے اندر جاتا ہے نا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے، غالباً امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر بھی لکھی ہے، اور اسی طریقے سے طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے نا، تو ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے، دوسری طرف سے روزہ آ جاتا ہے، تیسری طرف سے حج آ جاتا ہے، یہ نیکیاں مختلف صورتوں کے درمیان آ جاتی ہیں اور آ کر اس بندے کا گھیراؤ کر لیتی ہیں اور اس کو عذاب سے بچا لیتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے قیامت والے دن بھی یہ جو اعمال ہیں، قیامت والے دن بھی یہ جو اعمال ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو کیا کر دیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شکل عطا فرما دیں، اور یہ بصورت شکل تمہارے سامنے ہیں، تمہاری نیکیاں بھی، تمہاری برائیاں بھی، برائیاں جو ہیں بری صورت کے اندر آ جائیں، نیکیاں سونی صورت کے اندر آ جائیں، اس کے اندر کوئی بھی استعالہ نہیں، یہ چیز ممکن ہے۔ آج اس زمانے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اشیاء جو مانوی ہیں لیکن ان کو کنورٹ کر دیا گیا ہے، مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کی گیسیں ہیں، تو اب دیکھیں ان کا وزن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال چلو وہ اس طرح کی پھر اور بھی باتیں آپ کو سمجھانی پڑیں گی، صرف یہ بات آپ کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شکل دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شکل دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں نا دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی ایک تو دیکھیں نا اس آیت کریمہ کو ظاہر کے اوپر رکھا جائے نا تو اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ قیامت والے دن صحائف ہوں گے جن کے اندر تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، وثیقے ہوں گے، اوراق ہوں گے، پیپر ہوں گے جن کے اوپر تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، تو وہ تم پاؤ گے، یعنی اعمال کو شکل کے اندر پانا یہ بھی ممکن ہے، اور اس سے یہ مراد بھی ہے جس طرح دیکھیں نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، تو اس کی یہ تعویل بھی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ تم لکھے ہوئے پاؤ گے، پیپروں کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے، وثیقے ہوں گے، رجسٹر تمہارے ہاتھ کے اندر پکڑائے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے ہم اسے لکھتے رہے ہیں، یعنی فرشتے، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے رہے، تو وہ لکھا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ تو یہ معنی ہے اس کا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، یعنی اعمال کا ملنا، اعمال کا لکھا ہوا ملنا۔ دوسرے مقام کے اوپر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتا ہے نا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، پھر ان کے کیے ہوئے کاموں کی ان کو خبر دے گا، اللہ نے ان سب کو محفوظ کر لیا ہے، وہ انہیں بھول چکے ہیں۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے ان کو جمع کیا، تم بھول چکے ہو۔ کئی کام ہیں نا زندگی کے اندر، ہم نے کوئی نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، ہم بھول چکے ہیں،
لیکن وہاں پر لکھے ہوئے ہیں پیش ہو واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جن گناہوں سے بندہ توبہ کر چکا ہے، جن گناہوں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مٹا دیتے ہیں۔ جن گناہوں کی صغیرہ گناہ جس طرح نماز کے لیے آتے ہیں صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ ملانے سے وغیرہ وغیرہ، یہ صغیرہ گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں نا، تو کبیرہ جو ہوتے ہیں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں یا ادا بندہ کر دیتا ہے۔ تو جو اعمال اس طرح نا آپ وہاں پر پائیں گے نا لکھے ہوئے، تو یاد رکھیں کہ وہ اعمال جو معاف ہو چکے ہیں، اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آپ نے توبہ کر لی ہے دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو معاف کر دیے، تو وہ اعمال نکل جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن کے اندر آتا ہے نا، تو جس نے ذرے برابر بھی ایک نیکی کی تھی اس کی جزا اس کو ملے گی، تو اور جس نے ذرے برابر برائی کی تھی اس کی جزا بھی اس کو ملے گی، یعنی جزا نہیں کہنا چاہیے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اب آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ جو ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت، کہ تمہارے اعمال تم آگے جا کر پاؤ گے، تو اس کی تفسیر آپ مکمل ہو گئی ہے۔ اعمال آپ پائیں گے، ظاہری شکل کے اندر بھی آ سکتے ہیں، ممکن ہے یہ بات بھی، یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہی اعمال آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے، پیپروں کے اندر لکھے ہوئے ملیں گے۔ اور اعمال کے ملنے سے مراد کیا ہے؟ اعمال کی جزا مراد ہے، جس طرح یہ آیت کریمہ میں نے آپ کو سنا دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس یہاں پر پہنچ کر ہمارا جو درس ہے الحمدللہ تعالی مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہماری درس قرآن کی یہ 57 مجلس تھی۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے، 1444 ہجری، 29 مارچ سن 2023 جمعرات کا دن۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قبول فرما۔ باہر